सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल आइए हम और आप गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हुज़ूर पुर नूर शाफ़िअ यौमुन नशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी मीठी मीठी अच्छी अच्छी और सच्ची सच्ची बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और बाबाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ के 11वें पारे में इरशाद फरमाता है, अला यानी खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला के वली, ला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, और ना उन्हें कोई गम है। हज़रात, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, नेक बंदे होते हैं, तो वो अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। हज़रात, ये बंदे, ये वो बंदे हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया। इनका मकाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बड़ा बुलंद वाला है। हज़रात, 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, 11वीं वाले पीर, सुभान अल्लाह, ये पीरों के भी पीर हैं, शहंशाह यानी सारे वलियों के सरदार, सारे वलियों के शहंशाह। हज़रात, अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इनके दिल के अंदर इतनी बस और रच गई थी कि आप चप्पे चप्पे पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए नजर आते थे। हज़रात, जब आप बयान करते थे तो 100-200 लोग नहीं होते थे, कई कई हज़ार का मजमा होता था। समझ रहे हैं आप? उसमें हर तरह के लोग होते थे। अगर उस मजमा के अंदर कोई गैर हो तो वो कलमा पढ़ते हुए नजर आते थे। समझ रहे हैं आप? आपके शहदाई बन जाते थे और गौसे आज़म
کوئی ایسے ہی غوث اعظم نہیں بن گئے، 5 ٹائم کی نماز بھی پابندی سے پڑھتے تھے۔ آج ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ نہ فجر کی نماز کی فکر، نہ ظہر کی نماز کی فکر، نہ عصر کی نماز کی فکر، نہ مغرب کی نماز کی فکر، اور نہ عشاء کی نماز کی فکر، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ ارے پیارے مسلمانوں، آپ غوث اعظم کی تاریخ پڑھ کے دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غوث اعظم 5 ٹائم کی نماز کے علاوہ بہت سارے نماز نفل پڑھتے تھے، رات میں ساری رات جاگتے تھے، تہجد کی نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اور حضرات، آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، 1-2 سال نہیں، 40 سال تک، 40 سال تک۔ غوث اعظم پیروں کے پیر، پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر، 11ویں والے پیر ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ حضرات، چلتے چلتے ایک جنگل آ گیا، وہاں کیا دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے قریب آتا جا رہا ہے، اور آپ کے سر کے بہت قریب آ گیا، اور اس میں سے آواز آ رہی تھی، اے عبد القادر، تو ساری رات نماز نہ پڑھا کر، تو کوئی عبادت مت کر، میں تیرا اللہ بول رہا ہوں، میں تیرا خدا بول رہا ہوں، ارے میں نے تجھے قبول کر لیا، میں نے تیری ساری عبادتیں قبول کر لی، لہذا تو نماز نہ پڑھا کر۔ آپ نے سوچا کل کرب و بلا کے میدان میں حضرت امام حسین بہت بڑا امتحان دے رہے تھے، اگر نماز معاف ہوتی تو ان کے اوپر معاف ہوتی، لیکن ان کے اوپر نماز معاف نہیں۔ حضرت امام حسین کرب و بلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت پر ان کے گھرانے والے قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے اور اللہ کی عبادت بھی کر رہے تھے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے۔ تو پیارے مسلمانوں، غوث اعظم نے کہا کہ عبد القادر، جب امام حسین پر نماز معاف نہیں تو کون ہوتا ہے کہ تیرے اوپر نماز معاف ہو جائے؟ وہ جو بادل کے ٹکڑے میں سے آواز آ رہی تھی، اس سے کہا تو میرا خدا نہیں ہو سکتا، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے۔ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پیارے مومنوں، وہ جو بادل کا ٹکڑا تھا پھٹ گیا اور اس میں سے آواز آئی، اے عبد القادر، میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں۔ کہنے لگا تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ میں اس مرتبے پر پہنچے ہوئے 70 غوثوں کو اسی حربے سے گمراہ کر چکا ہوں۔ آپ نے کہا اے ظالم، تو جاتے جاتے اب بھی مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، میں اپنے علم پر فخر کروں، یہ غلط ہے۔ ارے نادان، ارے ظالم، ارے شیطان، سن لے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے، مجھے تو میرے خدا نے بچا لیا، میرے اللہ نے بچا لیا، میرے رب نے بچا لیا۔ بھاگ گیا شیطان۔ پیارے، یہ عبد القادر جیلانی ہے، بہت بڑی ہستی، سارے ولیوں کے سردار، اور آپ نے فرمایا میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔
جس ہستی کا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہو تو اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا پیارے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا چاہنے والا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑے اور وہ مجھے پکارے، مجھ سے مدد طلب کرے، تو مجھے میرے رب نے اتنی بڑی طاقت کا مالک بنایا ہے کہ میں اس کی مدد بھی کر دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے اللہ نے یہ جو عالم بنایا نا، عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ میں اس عالم کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم لوگ ہتھیلی پر رائی کا دانہ، ہے نا، جیسے کوئی شخص اپنے ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھے یا دانے رکھے اور انہیں دیکھے غور سے، اس طرح سے پورے عالم کو جتنا عالم اللہ نے بنایا ہے، عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں اسے دیکھتا ہوں۔ اور پیارے سنو، دیکھیے یہ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر کی بات ہے۔ حضرات، ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا اور عرض کرتا ہے پیران پیر دستگیر، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں اور میرے ساتھ میں کھانا تناول فرمائیں۔ تو آپ نے دعوت منظور کر لی۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی، ایک صاحب اور آ گئے، کہنے لگے حضرت میں بھی اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی دعوت کروں، اور میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ میں میرے غریب خانے پر آپ تشریف لائیں اور میرے ساتھ میں جو ہے کھانا کھائیں۔ اور افطار کے وقت کی دعوت تھی، جس وقت جو ہے روزہ افطار کا وقت ہوتا ہے، وہ دعوت تھی۔ تو پیارے ایک صاحب آتے گئے اور ایک صاحب جاتے گئے، یہاں تک کہ 70 لوگ آ گئے، 70 آ گئے آپ کے چاہنے والے، اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کی دعوت ہمارے گھر پر ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے آپ کی دعوت ہمارے گھر پر ہے، تو آپ نے 70 کی دعوت قبول کر لی۔ اب کیا ہوا پیارے؟ اب دیکھیے خانقاہ میں جو مرید رہتا تھا وہ کہہ رہا تھا پیر صاحب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ آج میرے ساتھ میں افطار کریں، تو اس کا بھی دل نہیں توڑا، ان 70 کا بھی دل نہیں آپ نے توڑا کہ میں آپ تو پیران پیر دستگیر ہیں، ولیوں کے شہنشاہ ہیں، ولیوں کے تاجدار ہیں، آپ تو وہ ہستی ہیں، ہم اور آپ یا دیگر لوگ جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کا دیدار کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن عبد القادر جیلانی وہ ہستی ہیں جن کا دیدار کرنے کے لیے کعبہ خود آیا تھا۔ سبحان اللہ، جانتے ہیں آپ؟ ارے جب حضرت بی بی رابعہ بصریہ کے لیے آ سکتا ہے تو عبد القادر جیلانی کے لیے کیوں نہیں آ سکتا؟ حضرت بی بی رابعہ بصریہ یہ بصرہ کی رہنے والی تھیں، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھیں اور بڑی نیک وکار، بڑی برگزیدہ بندی تھیں اور بڑی اللہ کی عبادت کرتی تھیں، اس سے ڈرتی تھیں، اس کے خوف سے کانپتی تھیں، لرزتی تھیں، لیکن پیارے پردہ کرتی تھیں۔ مسلم بہنوں سنو کان کھول کے، حضرت بی بی رابعہ بصریہ پردے میں رہتی تھیں، کبھی غیر محرم نے ان کا چہرہ تک نہیں دیکھا، سمجھ نہیں؟ ہاں، ارے چہرہ دیکھنا تو دور کی بات، چہرہ دیکھنا تو دور کی بات، کبھی کسی غیر محرم نے ان کی آواز بھی نہیں سنی، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہی ہے، عورت کہتے ہی اسے ہیں، پردے میں رہنے والی چیز کو عورت کہتے ہیں، ہے نا؟ عورت کا مقام بہت اونچا، لیکن ہماری ماں بہنیں اپنے مقام کو پہچان نہیں رہی ہیں، مارکیٹ جا رہی ہیں تو بے پردہ ہو کر کے جا رہی ہیں،
سمجھ گئے؟ ایک تو کچھ خریدنے جاتی ہے، 2-4 محلے کی اس کے ساتھ میں ویسے ہی چلی جاتی ہیں افراتفری کے لیے۔ ارے پیاری مسلم بہنوں، آپ کو پتہ نہیں ہمارے آپ کے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو مسلم لڑکی، ایمان والی لڑکی پردے میں رہے گی، پردے میں رہ کر کے زندگی بسر کرے گی، تو جانتی ہیں آپ، سرکار نے فرمایا پردے میں رہنے والی لڑکی جو پردہ کرتی ہے، کل میدان محشر کے دن سرکار نے فرمایا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، شفاعت۔ آپ کدھر جا رہی ہیں؟ آپ دنیا کے چکر میں نہ پڑیں، اگر کوئی کام کاج ہے تو بے شک جاؤ، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن پردے سے جاؤ اور خود اکیلی مت جاؤ، اپنے بھائی کو ساتھ میں لے کر جاؤ جو سمجھدار ہو، چھوٹا موٹا نہیں، یا اپنے باپ کو ساتھ میں لے کر جاؤ، اگر شوہر والی ہو تو شوہر کو ساتھ میں لے کر جاؤ، اگر بیٹا کچھ بڑا ہے سمجھدار ہے تو اس کو لے کر جاؤ ساتھ میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے چکر میں کل میدان محشر کے دن یہ جو بیچارے جنتی لوگ ہیں یہ پھنس جائیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک جہنمی عورت جنتی مردوں کو کل میدان محشر کے دن جہنم میں اپنے ساتھ میں لے جائے گی۔ دریافت کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا گیا اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور اس کو تلقین نہیں کرتا ہے، اس کو منع نہیں کرتا ہے، اس کو روکتا نہیں ہے، اس کو سمجھاتا نہیں ہے، اس کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو کل میدان محشر کے دن یہ باپ جو ہے پھنس جائے گا، اس کو جہنم میں جو ہے جانا ہوگا۔ پیارے اور آگے سنو، اگر شوہر اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی بے پردہ رہتی ہے اور قرآن و حدیث کے شریعت کے خلاف کام کرتی ہے، وہ روکتا نہیں، وہ منع نہیں کرتا ہے، تو کل میدان محشر کے دن ایسا شوہر پھنس جائے گا اور اس کو جہنم میں جانا ہوگا۔ پیارے کان کھول کے سن لو، سرکار نے فرمایا ایسا انسان، ایسا شوہر دیوس ہے، دیوس جس کی بیوی بے پردہ گھومتی ہے اور وہ روکتا نہیں، سرکار نے فرمایا دیوس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دی جائے گی، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ کدھر جا رہے ہو؟ دوسروں کو جو ہے تلقین کرتے ہو، باہر والوں کو سمجھاتے ہو، ارے پیارے پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، اپنی جو ہے بیوی کو سمجھاؤ اور کہو کہ اے بیوی صاحبہ سنو، آپ پردے میں رہا کریں، میں آپ کے لیے برقع لا کر دیتا ہوں، برقع جو ہے اڑاؤ، اور آپ اگر وہ کہیں جا رہی ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں تو کام سے جا رہا ہوں، لے تو پیسے لے لے، تو خود چلی جا، بلکہ اس کے لیے ٹائم نکالو، وقت نکالو اور خود ساتھ میں جاؤ اور سامان خریدوا کر لے کر کے آؤ۔ اکیلا بھیج دیتے ہو، عورت ہے نا، عورت ناقص العقل ہوتی ہے قدرتی طور پر، کوئی بات ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اجی میاں فلانا صاحب کی بیوی تو وہاں گئی تھی، یہ ہو گیا۔ ارے پہلے ہی جاتے نا ساتھ میں آپ، بعد میں کوئی بات ہوتی ہے تو انگلی اٹھاتے ہو۔ ہاں بیوی صاحب کہتی ہیں کہ چلو شوہر صاحب ہمارے ساتھ میں چلیے آپ، ہم یہ سامان خریدنا چاہتے ہیں، کہتے ہو میرے پاس میں وقت نہیں ہے، یہ کہتے ہو۔ اور باہر دیکھا جاتا ہے دوستوں کی مجلس سجاتے ہو، باہر بیٹھ جاتے ہو، گپے سپے لڑاتے رہتے ہو، بہت وقت مل جاتا، بیوی سے کہتے ہو میرے پاس وقت نہیں، تو جانا چاہیے ساتھ میں۔ ہاں اگر وہ کوئی غلط طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں، یعنی نمازیں نہیں پڑھ رہی ہیں اور پردہ نہیں کر رہی ہیں، تو آپ ان کو سمجھاؤ، ان سے کہو
کہ اللہ و رسول کو راضی کر لو اگر جنت میں جانا، ورنہ کل میدان محشر کے دن بہت مشکلوں میں پھنس جاؤ گے، بہت، پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھو، میں نے باپ کے بارے میں بتا دیا، شوہر کے بارے میں بتا دیا، اب بھائی کے لیے سنو۔ اگر بھائی اپنی بہن کی غلطی دیکھ رہا ہے کہ اس کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے، بے پردہ ادھر ادھر جا رہی ہے، اور وہ روک نہیں رہا، وہ ٹوک نہیں رہا، وہ سمجھا نہیں رہا ہے، تو کل میدان محشر کے دن میں نہیں فرما رہا ہوں، یہ ہمارے آپ کے سرکار نے فرمایا، اور سرکار نے جو فرمایا ہے پیارے حق ہی فرمایا ہے، سرکار نے سچ ہی فرمایا ہے۔ سرکار کی ایک ایک بات پر عمل کرنا ہر مومن مسلمان، مومن اور مومنہ پر فرض ہے۔ سرکار نے سچ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اگر کسی کی بہن بے پردہ گھومتی ہے، بے پردہ رہتی ہے، اور وہ اسے روکتا نہیں، ٹوکتا نہیں، سمجھاتا نہیں، تلقین نہیں کرتا، تو کل میدان محشر کے دن اس کو جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ پھر کیا کرو گے؟ جہنم میں جانا پڑے گا۔ اب باری آتی ہے بیٹے کی، جو سمجھدار بیٹا ہے، بالغ بیٹا ہے، اچھائی برائی کی سمجھ رکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی ماں بے پردہ رہتی ہے، اس کی ماں نمازیں نہیں پڑھتی، اس کی ماں جو ہے بد کلامی کرتی ہے، اس کی ماں جو ہے یعنی قرآن و حدیث کے خلاف بہت سارے کام کرتی ہے، اور وہ اپنی ماں کو نہیں روکتا، اپنی ماں کو نہیں سمجھاتا، اپنی ماں کو نہیں ٹوکتا۔ ارے پیارے، اگر تو اپنی ماں سے کہہ دے کہ امی جان اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گی تو میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، یا امی جان اگر آپ میرے والد کا ادب احترام نہیں کریں گی تو میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، یا امی جان اگر آپ پردہ نہیں کریں گی تو میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، یا امی جان اگر آپ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کریں گی تو میں آپ کا ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ارے پیارے، مجال کیا ہے کہ آپ کی ماں جو ہے یعنی ایسا کام کر دے جس سے اللہ و رسول ناراض ہوں، کر ہی نہیں سکتی۔ ہر ایک ماں اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے بڑا پیار کرتی ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے پوری دنیا کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن اولاد کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ کدھر جا رہے ہو پیارے؟ کبھی سمجھایا ہے؟ کبھی غور کیا ہے کہ مرنے کے بعد میں اس طرح کے لوگوں کو کیا عذاب ملنے والا ہے، جو اپنی بہنوں کو نہیں سمجھاتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو نہیں سمجھاتے ہیں، جو اپنے بیٹیوں کو نہیں سمجھاتے ہیں، اور جو اپنی ماں کو نہیں سمجھاتے ہیں۔ کل میدان محشر کے دن سب سے ہلکا عذاب جہنمیوں کو یہ دیا جائے گا کہ آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس کی تپش سے ان کے بھیجے ایسے کھولیں گے جیسے ہانڈی میں دال کھولتی ہے۔ کیا ہوگا؟ ارے یہ دنیا فانی ہے، جان بھی ایک دن جانی ہے، آخرت کی تیاری کر لو، دنیا والوں کی پرواہ مت کرو کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ دنیا جائے ایک طرف، ارے دنیا سے کیا لینا دینا۔ سرکار نے فرمایا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اے لوگو، تم اس دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے قیدی قید خانے کے اندر رہتا ہے۔ پیارے، کدھر جا رہے ہو؟ 11ویں شریف کی بات چل رہی تھی، بات آئی تو میں نے کہہ دیا۔ تو پیارے، بات یہ چل رہی تھی کہ عبد القادر جیلانی کے پاس میں مرید آئے، 70 مریدوں نے دعوت کر دی۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، میرے سرکار غوث اعظم، پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر، 11ویں والے پیر 70 مریدوں کے یہاں پر تشریف لے گئے اور افطار کی دعوت میں شریک ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب صبح ہو گئی۔ ارے جس کے گھر میں عبد القادر جیلانی تشریف فرما ہو جائیں، اس کی خوشی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے پیارے۔ پھر کیا ہوا؟ جب صبح ہوئی، سارے مرید ایک جگہ اکٹھا ہو گئے
اور کیا کہنے لگے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، عبد القادر جیلانی میرے غریب کھانے پر میرے ساتھ میں افطار کیے تھے، کہہ رہا تھا میرے ساتھ میں کیے تھے، دوسرا کہنے لگا میرے ساتھ میں کیے تھے، تیسرا کہنے لگا میرے ساتھ میں کیے تھے، چوتھا کہنے لگا میرے ساتھ میں کیے تھے، پانچواں کہنے لگا میرے ساتھ میں کیے تھے، چھٹا کہنے لگا میرے ساتھ میں کیے تھے، ساتواں کہنے لگا میرے ساتھ میں کیے تھے، آٹھواں کہنے لگا میرے ساتھ میں کیے تھے، نوواں کہنے لگا میرے ساتھ میں کیے تھے، دسواں کہنے لگا میرے ساتھ میں کیے تھے، اور 70 کے 70 کوئی یہ کہہ رہا تھا میرے ساتھ میں افطار عبد القادر جیلانی کل کیے تھے، اور کوئی یہ کہہ رہا تھا میرے ساتھ میں عبد القادر جیلانی افطار کیے تھے۔ اور خانقاہ کا مرید کہہ رہا تھا کہ عبد القادر جیلانی کہیں نہیں گئے تھے، وہ تو خانقاہ میں میرے ساتھ میں افطار کیے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی، عبد القادر جیلانی تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو تم کیسے چیمے گوئیاں کر رہے ہو، کیسے شور شرابہ کر رہے ہو، تم کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو لوگ کہنے لگے، بڑے ادب احترام کے دائرے میں رہ کر کے بات کرتے ہیں عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سے، اور کہنے لگے، اے عبد القادر جیلانی، اے غوث اعظم، آپ تو ہمارے ساتھ میں ہمارے غریب کھانے پر تھے، ہمارے ساتھ میں افطار کیے تھے۔ تو عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میں تم 70 کے گھروں پر تھا، تم 70 کے ساتھ میں افطار کیا تھا۔ تو ایک صاحب کہنے لگے، اے عبد القادر جیلانی یہی تو جھگڑا ہے، اس کو سلجھا دیجئے۔ خانقاہ والا مرید کہہ رہا تھا، عبد القادر جیلانی میرے ساتھ میں افطار کیے تھے۔ آپ جلال میں آ جاتے ہیں اور ایک کٹورے میں ایک پیالے میں پانی منگاتے ہیں اور چلو میں پانی لیتے ہیں، اس پانی کو پیڑ پر اچھال دیتے ہیں اور پیڑ پر جو ہے چھینٹے مار کر ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تم پیڑ کے اوپر دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ تو لوگوں کا بیان ہے کہ پتے پتے پر عبد القادر جیلانی نظر آ رہے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جب میں پتے پتے پر نظر آ سکتا ہوں تو تم 70 کے یہاں پر کیوں نہیں جا سکتا؟ سبحان اللہ۔ پیارے غوث اعظم سے پیار کرو، غوث اعظم سے محبت کرو، انشاءاللہ تعالی کل میدان محشر کے دن غوث اعظم اپنے چاہنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں، میرا چاہنے والا جب تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنے گناہوں سے وہ توبہ نہیں کر لے۔ جانتے ہیں آپ، عبد القادر جیلانی سے پیار کرو، سچے پکے سنی مسلمان ہو جاؤ، کسی کے چکر میں مت پڑو۔ آپ تو ٹناٹن سنی بن جاؤ اور نمازوں کی پابندی کرو، 11ویں شریف بھی مناؤ، میلاد شریف بھی جو ہے پڑھواؤ، پیارے قرآن کی تلاوت کیا کرو، گھر میں خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور میں یہی دعا کرتا ہوں جاتے جاتے، یا اللہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اگر بیان کرتے سمے کوئی بھول چوک ہو گئی، یا اللہ معاف فرمانا، وہ جو میں نے صحیح بیان کیا اس کو قبول فرما۔